अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरआन नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 4.49 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 49 और थीम है सूरे निसा आयत 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुत्तअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल अर्रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमा मीम अलिफ से माने और नहीं, एंड नॉट। अरसलना रॉ सीन लाम से है माने हमने भेजा। वी सेंट मिन मीम नून से माने से। फ्रॉम रसूलिन रॉ सीन लाम से माने रसूल मैसेंजर। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय या सिर्फ एक्सेप्ट। लियुतोआ तो वाइन से माने ताकि इताअत की जाए। टू बी ओबेड बी इज़्नी अलिफ जाल नून से माने हुक्म से इज़्न से। बाय द परमिशन और विद द विल। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। वलौ लाम वाउ से माने और अगर। एंड इफ अन्नहुम अलिफ नून नून से माने ये लोग। दे इज़ अलिफ जाल से माने जब। व्हेन ज़लमू ज़ो लाम मीम से माने उन्होंने जुल्म किया। दे रॉन्ग्ड और दे वर अनजस्ट। अनफुसहुम नून फासीन से माने अपने नफ्स पर। देमसेल्व्स जाऊ का जीम या अलिफ से माने वो आते आपके पास। दे हैड कम टू यू। फस्तगफरू गैन फार से माने फिर बख्शिश चाहते हो। एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। वस्तगफर गैन फार से माने और मगफिरत चाहता। एंड आस्क फॉरगिवनेस। लहुम लाम से है माने उनके लिए। फॉर देम और रसूलु रॉ सीन लाम से माने रसूल। द मैसेंजर लवजदू वाउ जीम दाल से माने तो वो जरूर पाते। श्योरली दे वुड हैव फाउंड। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। तव्वाबा ता वाउ बा से माने तौबा कबूल करने वाला। ऑफ फॉरगिविंग रहीमा रॉ हामीम से माने मेहरबान रहम करने वाला मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वमा अरसलना मिर रसूलिन हमने नहीं भेजा कोई रसूल। इल्ला लियुतोआ बिइज़्निल्लाही मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। जाऊ का आपके पास आते। फस्तगफरुल्लाह और फिर वो अल्लाह से बख्शिश चाहते। वस्तगफर लहुमुर रसूलु और उनके लिए रसूल मगफिरत चाहते। लवजदुल्लाह तो वो जरूर पाते अल्लाह को। तव्वाबर रहीमा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया अगर आपके पास आते और फिर वो अल्लाह से बख्शिश चाहते और उनके लिए रसूल मगफिरत चाहते तो वो जरूर पाते अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वमा अरसलना मिर रसूलिन एंड वी सेंड नॉट अ मैसेंजर इल्ला लियुतोआ बिइज़्निल्लाही but to be obeyed with the will of Allah. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ if they would have when they were unjust to themselves. جَاءُوكَ come to you. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ and ask Allah's forgiveness. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ and the messenger had asked forgiveness for them. لَوَجَدُوا اللَّهَ they would have found Allah. تَوَّابًا رَحِيمًا oft returning, most merciful. Complete translation देखें. And we sent not a messenger but to be obeyed with the will of Allah. If they would have, when they were unjust to themselves, come to you and ask Allah's forgiveness, and the messenger had asked forgiveness for them, they would have found Allah, oft returning, most merciful. तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतोआ बिइज़्निल्लाह हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। आयत की इब्तिदा में एक कुलिया यानी एक उसूल एक कानून बयान फरमाया कि अल्लाह ने जो रसूल भी भेजा है वो इसलिए भेजा है कि उसकी इताअत की जाए। लिहाजा रसूल पर ईमान लाने का लाजमी नतीजा इताअत है अल्लाह की और उसके हुक्म से उसके रसूल की।
اطاعت کا سلسلہ بالآخر اللہ کی ذات پر منتہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اذن سے ہی، اللہ کے حکم کے مطابق ہی رسول کے حکم کی اتباع ہوتی ہے، اس کی فرما برداری ہوتی ہے۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ احتراماً ان کے نام کی تعویذ بنا کر گلے میں لٹکائیں اور بظاہر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کریں اور عملی زندگی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہ ہو۔ یعنی رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کی تعویذیں گلے میں لٹکا لیں اور اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کریں، بلکہ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس آیت کے چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو سمو دیا ہے، یعنی اس آیت کے بہت گہرے معنی ہیں، جیسے کہ سمندر کی گہرائی ہے۔ بے شک اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے تحت ہی اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ضروری ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، دراصل وہ اللہ کے اس حکم سے سرتابی کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کا حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار دراصل اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی صرف رسول کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جو صرف اللہ کی اطاعت پر زور دیتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کو غیر ضروری قرار دیتی ہے، وہ قرآن پر مکمل ایمان نہیں رکھتی۔ یعنی مسلمانوں میں ایک ایسی بھی جماعت ہے جو احادیث کا انکار کرتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے مطابق زندگی گزارنا یہ غیر ضروری ہے، بلکہ یہ اس کو سرے سے وہ مانتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنا دراصل قرآن کے حکم کا انکار کرنا ہے، قرآن پر مکمل ایمان نہ رکھنے کے معنوں میں ہے، کیونکہ وہ دراصل بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن کے اس حکم کی نافرمانی کر رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی وہ جماعت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قرآن کے اس پرٹیکولر انسٹرکشن کو ڈیزوبے کر رہی ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے سے کترا رہی ہے۔ قرآن کے ہر دوسری آیت کی طرح یہ آیت بھی واجب اطاعت ہے، اس بات کا ہر مسلمان یقین رکھے۔ یعنی قرآن کی ہر آیت واجب اطاعت ہے، یعنی ہم پر فرض ہے کہ اس آیت پر ایمان لائیں اور اس کے اکارڈنگلی عمل کریں۔ اس طرح یہ آیت بھی واجب اطاعت ہے، یعنی اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسا کہ قرآن کی دوسرے آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آیت 64 کا آگے کا حصہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ کے پاس آتے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور اسے اپنا وسیلہ اور واسطہ بنانا بارگاہ الہی میں اثر رکھتا ہے، اور یہ عمل شرک نہیں ہے بلکہ آیت کی رو سے ایک مستحسن عمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بندے گناہوں میں غرق ہیں، گناہ کر چکے ہیں، قصوروار ہیں اللہ کی نظر میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کرائیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے ہی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نصیحت کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے، یعنی وہ گناہگار قصوروار بندے بہتر ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اور ان کے لیے رسول مغفرت چاہتے تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان گناہگاروں کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتے تو یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کے حق میں جلد توبہ قبول کرنے والا ہے اور ان کے حق میں مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کے معنی ہے رسول بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی قصورواروں کو تو اپنی مغفرت کی دعا کرنا ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اور دعا بہت ہی جلدی قبول ہو جائے گی۔ اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رسالت کے عظیم منصب عند اللہ ان کے احترام کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک معمولی بندے کی دعا کے برابر نہیں ہے، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں آپ کا احترام بہت زیادہ ہے، آپ ایک عظیم منصب پر ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے رحمت مجسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرتپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اگر یہ دنیا بھر کے یعنی گناہگار لوگ دنیا بھر کے قصور و گناہ کر کے اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم و تائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں تو ان پر اپنا دست کرم ضرور رکھیں۔ یعنی گناہگار لوگ جب نادم ہو کر تائب ہو کر آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا ضرور کریں، اپنا دست کرم ان پر ضرور رکھیں۔ جب ان کی شفاعت و بخشش دستگاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میری بارگاہ جود یعنی بخشش، سخاوت، فیاضی و عطا میں اٹھے گا تو خواہ وہ کتنے گناہگار، روسیا اور بدکار کیوں نہ ہوں، آپ کے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان
بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا۔ یعنی جو بندے گناہ کرتے ہوئے اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کو اپنا بنا لے گا۔ علماء کی ایک جماعت کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ تا ابد ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی علماء میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے دوسروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، شفاعت کرنا، یہ کنٹینیوڈ ہے، جبکہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم ہو چکا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، یعنی ڈائریکٹلی مانگنا چاہیے، چونکہ وہ شرک سے قریب تر ہے، اس تک اپنی دعا پہنچانے کے لیے کسی اور کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن سورہ نساء کی یہ آیت یعنی آیت نمبر 64 اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اپنی مغفرت کروائیں، اور یہ بھی فرمائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی گناہگاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہو جاتا اگر ان کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنی مغفرت کی دعا کروائی تھی تاکہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، بے شک ہم ہی غلط کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کیا اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ پیغمبران اسلام صرف اس لیے آتے ہیں کہ جو دستور حیات یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے کتابوں کے ذریعے ان پر اتارا ہے، ان پر وحی کی ہے، جو ان کے ساتھ ہے، اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یعنی پیغمبران اسلام کے حکم کی نافرمانی دراصل اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یعقوب علیہ السلام کی گناہگاروں کے لیے دعا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت پیغمبروں اور نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ گناہگاروں کو اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی نظر میں قابل احترام نیک افراد سے بھی ہم اپنے حق میں دعا کروا سکتے ہیں۔ نیک اور قابل احترام لوگوں کی دعا جلد قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔